प्रोग्राम में पेश किए गए तज्ज़िये और आरा मेहमान तज्ज़ियेकारों और माहिरीन के ज़ाती ख़यालात हैं। चैनल का इससे मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं। FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम हम कदम में नासिर महमूद ख़ान आप सभी को खुश आमदीद कहता है और अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, उम्मीद है हमारे सभी सुनने वाले देखने वाले खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे और साल 2023 के 12वें महीने का छठा दिन आपका अच्छा गुजरा होगा। मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है, जिसमें अहम इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी ख़बरों पर तबसरे और तज्ज़िये पेश करने के साथ साथ कुछ अपने बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क अवामी जमहूरिया चीन से मुताल्लिक़ मालूमात हम आपके साथ शेयर किया करते हैं, कुछ वहाँ होने वाली पेशरफ्त से आपको आगाह करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कि जो सदर शी जिनपिंग का शेयर्ड फ्यूचर का और एक मुश्तरका मुस्तकबिल और हम नसीब माशरे का जो एक विज़न है, उसके लिए उनकी जो कायदाना सलाहियतें हैं, कायदाना किरदार उनका जो है वो सबके सामने है और हर आने वाला दिन जो है वो उनके इस विज़न पे मोहर तस्दीक सब्त करता हुआ हमें नज़र आता है। और चाहे वो मकामी सतह पे कोई उनका ख़िताब हो किसी भी फ़ोरम से या बैन अल-अक़वामी मंज़रनामे पे होने वाली तब्दीलियों से मुताल्लिक़ उनकी कोई राय, उनका कोई बयान हो, उसमें हमें वो विज़डम नज़र आता है। अभी 2 रोज़ कबल ही उन्होंने इंपीरियल स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फ़ोरम 2023 के नाम एक तहनीती ख़त भेजा, जिसमें उन्होंने निशानदेही की कि अपने क़याम से लेकर अब तक इंपीरियल स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फ़ोरम जो है उसने दुनिया भर से बसीरत रखने वाले अफराद को जमा किया ताकि आलमी अमन और इस्तेहकाम, पायदार मुआशी तरक्की और सकाफ़ती तबादलों और बाहमी तौर पर सीखने के अमल समेत दीगर मौज़ूआत पर तफसील से तबादला ख़याल किया जा सके। तो ये क्यों ज़रूरत पेश आती है कि जब हम आलमी अमन और इस्तेहकाम की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं कि सब मिल के, सब इंक्लूसिव ऑल, ये मामला इस पे क्यों इतना ज़ोर देते हुए हमें नज़र आते हैं सदर शी जिनपिंग। आज ज़रा इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और चीन के अमूर के माहिर खालिद तैमूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं खालिद साहब? जी बहुत मेहरबानी। खालिद साहब, जैसे भी मैं अर्ज़ कर रहा था कि कोई भी बयान हो, कोई भी उनका तहनीती ख़त हो, सदर शी जिनपिंग हमें कहीं पे तकरीर करते हुए नज़र आते हैं, चाहे वो चीन की सतह पे कोई फ़ोरम हो या बैन अल-अक़वामी सतह पे कोई इवेंट हो, उसमें वो हमेशा से एक बात जो उनकी तरफ से नज़र आती है कि बैन अल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देना और बाहमी ताल्लुकात के साथ साथ जो ममालिक हैं उनके दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाकर पायदार मुआशी तरक्की के सफ़र पर गामज़न होना, ये बातें हमें रिपीट होती हुई नज़र आती हैं। क्यों इतना एम्फेसिस है? और अभी ये जो एक ताज़ा ख़त इन्होंने लिखा है इंपीरियल स्प्रिंग इंटरनेशनल फ़ोरम के लिए, कुछ अगर इस बारे में भी आप बता सकें हमें तो। जी सबसे पहले तो अपने सामीन के लिए और जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि कई लोग इस बात पे हैरान भी होते होंगे कि हम हर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की हर तकरीर को और उनके हर ख़त को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं और बार बार इनके बारे में हम क्यों बात करते हैं। तो क्योंकि दुनिया में आपको पता है तकरीबन 190 से ज़्यादा ममालिक हैं, हर मुल्क के सदूर हैं और हर मुल्क के जो सदर हैं वो हर रोज़ कोई ना कोई अपनी फ़राइज़ की इंजाम दही में कुछ न कुछ ख़त लिख रहे होते हैं या तकरीर कर रहे होते हैं। तो ऐसी क्या ख़ास बात है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं वो चाइनीज़ मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर हर रोज़ उनकी कोई ना कोई बात डिस्कस होती है। ये बात को समझना और जानना और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की शख्सियत को समझना जो है, मैं ये समझता हूँ कि सामीन के लिए पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बात बताऊं कि पिछले तकरीबन 50-60 साल में अगर आप दुनिया के बड़े बड़े स्टेट्समैन और दुनिया के जो बड़े मशहूर व मारूफ सदूर या प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, उनकी शख्सियत को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की शख्सियत के साथ जब आप कंपैरिजन करते हैं तो एक बड़ा ख़ास
فرق نظر آتا ہے، کیونکہ دنیا میں جو بہت مشہور ترین بھی صدر گزرا ہوگا، بے شک امریکہ کا ہو یا کوئی برطانیہ کا پرائم منسٹر ہو یا کوئی فرانس کا صدر ہو، تو وہ اپنے ملک کے بارے میں اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو. لیکن پریزیڈنٹ شی جی پنگ کی خاص بات یہ ہے کہ جب سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا پروگرام شروع ہوا ہے، جب سے چائنا نے پوری دنیا کے ترقی کے عمل میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کیا ہے، تب سے لے کے آج تک کا پریزیڈنٹ شی جی پنگ کی کوئی بھی تقریر اٹھا لیں تو آپ یہ خاص بات دیکھیں گے کہ پریزیڈنٹ شی جی پنگ نہ اپنے بارے میں بات کرتے ہیں، نہ چائنا کے بارے میں بات کرتے ہیں، بلکہ وہ ایک شیئرڈ کمیونٹی اور پوری دنیا کو ساتھ لے کے چلنے کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور پریزیڈنٹ شی جی پنگ کی یہی بات جو ہے، یہی چیز جو ہے ان کو دوسروں سے علیحدہ کرتی ہے. تو یہ سامعین کے لیے اس بات کے اوپر غور کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ میں پریزیڈنٹ شی جی پنگ کی تقریروں کو، ان کی رائٹنگز کو، ان کی ڈیلی ایکٹیویٹیز کو بڑا کلوزلی فالو کرتا ہوں. اور میں جو بھی وہ کسی گاؤں میں بھی جا کے کوئی بات کریں یا کسی انٹرنیشنل فورم میں بھی جا کے بات کریں، میں اس کو بڑا کلوزلی فالو کرتا ہوں اور بڑا کریٹیکلی بھی دیکھتا ہوں. اور ایک بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ شی جی پنگ کا کوئی بیان، کوئی تقریر ایسی نہیں ہے کہ جس میں ان کی شخصیت کا یہ رنگ نہ آئے کہ وہ ایک اجتماعی معاشرے کی بات کرتے ہیں. یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کسی فورم پہ بتایا تھا کہ ان کی تقریر میں کبھی آئے کا ورڈ، میں کا ورڈ نہیں سنیں گے. وہاں پہ آپ ہمیشہ وی یا ہم کا ورڈ سنیں گے، کہ جس طرح آپ کے پروگرام کا نام ہے ہم قدم، تو یہی پریزیڈنٹ شی جی پنگ کا ویژن ہے کہ پوری دنیا ایک شیئرڈ کمیونٹی کے ساتھ چلے. تو اور یہی پریزیڈنٹ شی جی پنگ کے بیانات کو دوسرے لیڈرز کے بیانات سے علیحدہ کرتی ہے. اب جہاں تک اس فورم کی بات کرتے ہیں، یہ فورم چین کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اگلے سال اس فورم کے 10 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے. غنزو میں یہ 4 دسمبر کو ہوا ہے، اور بیسیکلی یہ چین کی کنیکٹیوٹی مختلف ممالک کے ساتھ، خاص طور پہ لیٹن امریکن کنٹریز کے ساتھ اس کو اسٹرانگ کرتا ہے. تو اس میں بھی پریزیڈنٹ شی جی پنگ نے جو اپنا پیغام بھیجا ہے وہ انکلوسیونیس، کنیکٹیوٹی اور ساتھ چلنے کی بات ہے. بالکل ٹھیک. اور اچھا، اس پہ خالد صاحب، جب ابھی جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ یہ تو ان کے ایک، ہمیں جیسے کہتے ہیں نا کہ ایسا لگتا شخصیت کا رنگ ہے، شخصیت کا ایک جو رنگ ہے وہ ایسا گہرا رنگ ہے کہ جو ہمیں دنیا پہ بھی چڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. کہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو ہی صرف دیکھ لیں مثال کے طور پہ، باقی تو اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں علاقائی طور پہ بھی نظر آتی ہیں کہ کس طرح سے وہ مربوط انداز سے اپنی کوششیں کرتے ہوئے میں نظر آتے ہیں. سر، آپ نے بہت کام کیا اور آپ کا اپنا بھی اس میں تجربہ بھی ہے، اور آپ اس چیز کی ایڈوکیسی بھی ہمیں نظر آتی ہے آپ کی طرف سے، شیئرڈ فیوچر کی. سر، کیوں ضروری ہے شیئرڈ فیوچر؟ کس لیے؟ مطلب دیکھیں نا، یہ یونیلیٹرلزم والی بھی تو ایک اپروچ ہے، وہ بھی تو لے کے چل رہے ہیں، اور وہ ابھی بھی تقسیم در تقسیم کے معاملے میں پڑے ہیں. تو ہم کیوں اتنا ایمفیسس کر رہے ہیں شیئرڈ فیوچر کے لیے کہ یہ بنی نوع انسانیت کے لیے ضروری ہے؟ بہت ہی اچھا آپ کا سوال ہے. میں اس پہ بات کرتے کرتے شیئرڈ فیوچر کی بات سے میں آپ کو دبئی لے کے چلتا ہوں، جہاں پہ آج کل COP28 کی کانفرنسز ہو رہی ہیں، اور پوری دنیا کے ممالک اس میں تقریباً حصہ لے رہے ہیں. اور اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کلائمیٹ ایک ایسی چیز ہے، کیا کوئی بھی ملک کلائمیٹ چینج کے اوپر ان آئسولیشن میں یا اکیلے میں کام کر سکتا ہے؟ کیا ایک ملک سے دوسرے ملک جب بادل جاتے ہیں، یا ایک ملک سے دوسرے ملک جب پانی بہتا ہوا جاتا ہے، کیا آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا میکانزم ہے؟ نہیں ہے. اور یہ ایک میں آپ کو کلائمیٹ چینج کی ایک چھوٹی سی مثال دے کے یہ بتا رہا ہوں کہ کلائمیٹ کے اوپر جب آپ کام کریں گے تو کیا کوئی بھی دنیا کا ملک ان آئسولیشن یا یونیلیٹرلزم کے طور پہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. صحیح. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آنے والے دنوں میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ
دنیا کی پاپولیشن جس طرح بڑھ رہی ہے، ہمارے ہمسایہ ملک جو بھارت ہے اس وقت دنیا میں پاپولیشن وائز وہ نمبر 1 پہ ہو گیا ہے، چین کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے اور چین پاپولیشن وائز نمبر 2 پہ ہو گیا ہے۔ اب جس طرح دنیا میں پاپولیشن بڑھ رہی ہے، آپ کے خیال میں کہ کوئی بھی ملک جس کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے وہ کیا یونیلیٹرلی اپنی فوڈ ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنیز گورنمنٹ اور پریزیڈنٹ شی جی پنگ جو ہیں ان کی فور سائٹڈنس ہے کہ وہ آج سے 30 سال یا 40 سال کے بعد دنیا جس قسم کی ہوگی یا دنیا کے جس قسم کے مسائل ہوں گے انہوں نے آج سے ہی اس کے اوپر بات کرنی شروع کر دی ہے، ایک لوگوں کے درمیان ایک یہ ویژن ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ جی آج سے 20 سال 30 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ٹائم آئے کہ جس وقت بھارت کو خوراک کی ضرورت ہو، جس وقت کسی اور ایسے ملک کو خوراک کی ضرورت ہو جو جہاں پہ غذائی قلت ہونی شروع ہو جائے، کیونکہ تو ان سارے معاملات کو اگر آپ ایز اے ہولسم دیکھیں تو کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے منہ سے نوالا چھینوں اور ہم آپس میں لڑیں۔ کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کے ڈفرینٹ سٹیپس ہیں، جس میں جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے ڈائلاگ آف سویلائزیشنز کے آپس میں بات چیت کریں، ربط بڑھائیں، دوستیاں بڑھائیں اور ریسورسز کو بانٹ کے استعمال کریں۔ ریسورسز کو بانٹ کے استعمال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرے ملک میں اگر کوئی ایک ریسورس کم ہے تو میں یہ کہوں کہ میں اپنا پیٹ کاٹ کے کسی اور کو کھلا دوں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر میرے پاس کوئی چیز کی زیادتی ہے اور میں اس کو کسی دوسرے ملک تک پہنچانا چاہتا ہوں تو میں کیسے پہنچاؤں گا؟ وہ میں اس بیلٹ اینڈ روڈ کے تحت جو ریل اور روڈ کوریڈور بنے ہیں پوری دنیا میں ان کوریڈورز کے تھرو وہاں پہ پہنچاؤں گا۔ اگر آج آپ یہ ریل اور روڈ کوریڈورز نہیں بنائیں گے، آج سے 30 سال کے بعد اگر افریقہ کے اندر یا کسی کے اندر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یا فوڈ شارٹیج کی وجہ سے یا کوئی اور پینڈیمک کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے اگر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی ہم نے لیٹسٹ یہ دیکھا کہ پینڈیمک جو کووڈ-19 تھا وہ اس قسم کا پینڈیمک تھا کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایئر ٹریول بند ہو گیا تھا، کوئی جہاز نہیں چلا۔ درمیان میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2020 میں اپریل مئی جون 2020 یہ وہ 3-4 مہینے تھے کہ پوری دنیا کے ایئر لائنز بند ہو گئی تھیں اور سب جہاز گراؤنڈ ہو گئے تھے۔ اس وقت دوائیوں کو ڈیلیور کرنے کا، خوراک کو ڈیلیور کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، وہ بائی روڈ تھا۔ اور اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ چین کا جو بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام کی بہت ساری سڑکیں تب بھی بن چکی ہوئی تھیں اور جنہوں نے بڑا کام کیا۔ تو اس لیے یہ جو کنیکٹیوٹی کا ویژن ہے پریزیڈنٹ شی جی پنگ کا، بار بار جو ایک بات وہ کر رہے ہیں کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کی، یہ شاید آج لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن آج سے 20 سال 30 سال یا 50 سال کے بعد کی جو دنیا ہوگی جس میں ریسورسز کی قلت ہو جائے گی، پاپولیشن دنیا کی بہت زیادہ ہو جائے گی اور ایک ایسی سچویشن بھی بن سکتی ہے کہ جب لوگ ریسورسز کے اوپر ایک دوسرے کے گلے کاٹنے شروع کر دیں۔ تو اس ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اگر کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر اور بیلٹ اینڈ روڈ کے تھرو جو ایک ٹریڈ کوریڈورز بن رہے ہیں، اس پہ اگر آپ آج سے ہی کام شروع کر دیں گے تو آج سے 20-30 یا 40 سال بعد لوگ ایک دوسرے کے ساتھ امن اور بھائی چارے سے رہیں گے، نہ کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پہ آئیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ اس کا مطلب تو آپ کی بات سے جو میں سمجھ سکا ہوں اور وہ یہ کہ اب یہ ملٹی لیٹرلزم جو ہے یہ بہت ہی اس کا کروشل رول ہے اگر ہم سروائیول آف دی ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو۔ جی بالکل، ملٹی لیٹرلزم کا کروشل رول سروائیول آف دی ورلڈ کے لیے ہے۔ دیکھیں سروائیول آف دی ورلڈ کن 3 چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ نمبر 1 کلائمیٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، نمبر 2 پانی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اور نمبر 3 زرعی
جو آپ کی ایگرو سورسز اجناس ہیں، جو ایگرو ریسورسز ہیں، اس کے اوپر کرتا ہے. کیونکہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے جو ہے وہ میرے خیال میں اگر الیکٹرک کار نہ بھی ہو، اگر جہاز نہ بھی ہو، اگر کوئی الیکٹرانک آئٹم یا موبائل فون نہ بھی ہو، تو انسان اس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے. لیکن پانی کے بغیر، خوراک کے بغیر اور کلائمیٹک کنڈیشنز کے بغیر، جہاں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ اگر زیادہ ہو اور آکسیجن نہ ہو، تو میرے خیال میں ہیومن لائف کا وہاں پہ رہنا پاسبل نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر یا آپس میں کٹھے چلنے کے جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ مل کے بسیں بنائیں اور ہم اور آپ مل کے الیکٹرک کارز بنائیں. اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آنے والے 30 سال یا 50 سال کے اندر جو دنیا کے اندر ایک پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے، اس کو میچ کرنے کے لیے ریسورسز کو اجتماعی طور پہ استعمال کیا جائے، ریسورسز کو اجتماعی طور پہ آگے بڑھایا جائے. اگر آپ کی ایک چیز میں ایکسپرٹیز ہے، آپ میری مدد کریں، اور میری اگر ایک چیز میں ایکسپرٹیز ہے، میں آپ کی مدد کروں. اور خاص طور پہ کلائمیٹ کے اوپر کام کیا جائے کہ یہ نہ ہو کہ کل کو اس دنیا کے اندر انسان زیادہ ہو جائیں اور آکسیجن کم ہو جائے، کل کو اس دنیا کے اندر انسان زیادہ ہو جائیں اور آپ کی زرعی خوراک ختم ہو جائے، جس دنیا کے اندر انسان زیادہ ہو جائیں اور پانی کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے آپ کے پاس کلین ڈرنکنگ واٹر ہی نہ ہو. تو ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار بار جو پریزیڈنٹ شی جی پنگ ہر روز کسی نہ کسی ان کے بیان میں یہ چیز سامنے آتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم بات ہے. اور یہ پریزیڈنٹ شی جی پنگ کا اس دنیا کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور آنے والے 30 40 50 سال بھی جو ہیں اس میں پریزیڈنٹ شی جی پنگ کو ایک ایسے لیڈر کے طور پہ یاد رکھا جائے گا کہ جو کہ بار بار ہر روز آپ کو یاد کراتا ہے کہ آنے والے فیوچر میں کیا مشکلات ہو سکتی ہیں، اور اگر ان مشکلات کو اوور کم کرنا ہے تو آج سے ہی ایک ایسے رستے پہ چلا جائے جو کہ آنے والے ٹائم میں ملٹی لیٹرلزم، کلیکٹیونیس، انکلوسیونیس کے اوپر ہو، اور اس میں لوگ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ نہ آئیں بلکہ ایک دوسرے کی مدد کر کے ہر ایک کو ساتھ چلنے کی بات کریں. جی FM 98 دوستی چینل کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ناصر محمود خان کی، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں اس وقت سینئر تجزیہ کار خالد تیمور صاحب. بات ہم کر رہے ہیں کہ چین کا جو ایک بہتر دنیا کی تشکیل کے لیے ایک ویژن ہے، خاص طور پہ صدر شی جن پنگ کا، اس سے متعلق. اچھا خالد صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے بڑی تفصیل سے آپ نے صدر شی جن پنگ کی شخصیت اور ان کا جو ایک ویژن، اور پھر خاص طور پہ ان کی جو ایک شخصیت کا ایک اہم جز جو ہے اس سے ہمیں آگاہ کیا، اور بتایا کہ وہ صرف باتوں تک یا زبانی کلامی نہیں ہے، اس کے ہمیں عملی ثبوت بھی نظر آ رہے ہیں. آ جاتے ہیں سر اس سب سے بڑے ویژن کی طرف، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ 150 سے زائد ممالک اور بہت سی تنظیمیں جو ہیں وہ اس سے جڑی ہوئی ہیں، اور 10 سال اس کے مکمل ہوئے، تو اس کے بہت سے ثمرات ہمیں سامنے نظر آنا بھی شروع ہو گئے ہیں. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ جو ہے، اس کے جو بھی ثمرات ہیں، جو بھی BRI سے ہم نے حاصل کیا ہے، یہ کلیکٹیونیس میں ہی چھپا ہوا ہے، یا اس کے کوئی انڈیویجول ممالک کو، خطوں کو اپنے طور پہ بھی اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، یا پھر چین جو ہے اس کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ جی یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے، اور یہ کافی جگہ پہ اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے، خاص طور پہ یورپ میں اور بہت سارے دیگر ممالک میں. BRI کے متعلق میں آپ کو یہ بتاتا رہا ہوں کہ BRI ایک بڑا یونیک قسم کا پروجیکٹ ہے کہ جس کے کلیکٹیو فائدے بھی ہیں، اور جتنے کلیکٹیو، اگر 100 کلیکٹیو فائدے ہیں تو 100 اس کے انفرادی فائدے بھی ہیں. میں کیونکہ ہمارے FM چینل کے زیادہ سامعین پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں تو میں سی پیک کی مثال اور پاکستان کی مثال آپ کو دوں گا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ 150 ممالک سے BRI گزر رہا ہے. پہلے میں آپ کو پاکستان کی مثال دوں گا اور پھر میں آپ کو چند اور ممالک کی مثالیں بھی دوں گا. پاکستان کو
جو اس کا اجتماعی فائدہ ہے وہ تو یہ ہے کہ BRI کے تھرو جو یہ کنیکٹیوٹی کوریڈور بنا ہے سی پیک جس کا نام ہے، وہ سینٹرل ایشیا کے لیے جو لینڈ لاکڈ ہیں ان کو اس BRI نے لینڈ لنکڈ کنٹریز بنا دیا ہے کہ جو زمینی رستے سے لاک ہوئے ہوئے تھے اور ان کو سمندر نہیں لگتا تھا، اب وہ اپنے آپ کو لینڈ لاکڈ نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو لینڈ لنکڈ کرتے ہیں کہ زمینی رستے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے کہتے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ چائنا کو بھی اس کا فائدہ ہے کہ چائنا جو پہلے انڈین اوشن تک پہنچنے کے لیے بڑا لمبا رستہ بایا سی لینا پڑتا تھا، اس کی جگہ پہ یہ تقریباً کاشگر سے گوادر پورٹ تقریباً 10-1500 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ چند دنوں میں طے ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہیں اس کے اجتماعی فائدے۔ اب اگر سی پیک کے انفرادی فائدے کی طرف آئیں تو ایز اے قوم ہمارے لیے بہت زیادہ اس کے اندر جاب کریشنز ہیں۔ اب جب یہ BRI سی پیک کا انفراسٹرکچر فیز بن رہا ہے تو ہماری انسکلڈ لیبر کے لیے بہت زیادہ جاب کریٹس ہوئی ہیں، اور اب سیکنڈ فیز میں ہماری اسکلڈ لیبر کے لیے، اور تھرڈ فیز میں ہماری جو اسپیشل اکنامک زونز کی ڈیولپمنٹ سے متعلق جو ہوگا، تو اس سارے کے اندر پاکستان کو اگر انفرادی فائدے گننے میں آئیں تو جاب کریشنز، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ آف اسپیشل اکنامک زونز، ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ، انرجی سیکٹر امپروومنٹ، انڈسٹریل سیکٹر امپروومنٹ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہماری پاکستان کی انفرادی ترقی کے وہ راہیں ہیں جو کہ سی پیک اور BRI کے تھرو کھلے ہیں۔ اب اگر اجتماعی ترقی کی بات کریں تو کنیکٹیوٹی ود سینٹرل ایشیا، کنیکٹیوٹی ود چائنا، انکریز ان ٹریڈ، انکریز ان پیپل ٹو پیپل کنیکٹیوٹی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اجتماعی فائدے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور آپ کو ملکوں کی مثال دوں، ہمارا برادر ملک ہے انڈونیشیا کے اندر ابھی چائنا کے تعاون سے ایک فاسٹ ٹرین بنی ہے جو کہ انڈونیشیا کے ایک سرے سے، انڈونیشیا آبادی کے لحاظ سے دنیا کا بڑے ممالک میں آتا ہے، اسلامی ملکوں میں سب سے بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے ہے، تو وہاں یہ جو فاسٹ ٹرین بچھی ہے ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے۔ پھر ایک اور ہمارا برادر ملک ہے ایتھوپیا جو کہ افریقہ کے اندر ہے۔ ایتھوپیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آج سے چند سال پہلے بڑی قحط سالی ہوتی تھی، اب ایتھوپیا زراعت کا ایک ایسا سینٹر بن گیا ہے افریقہ کے اندر کہ ایتھوپیا میں جو سبزیاں یا جو فروٹ یا جو باقی دیگر زرعی اجناس ہیں وہ دنیا کو ایکسپورٹ ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے پاسبل ہو رہی ہیں کہ یہ ایک جو پریزیڈنٹ شی جی پنگ ہر جگہ پہ ایک جملہ بولتے ہیں ون ون سچویشن، وہ ون ون سچویشن میں دو دفعہ ون کیوں آتا ہے، ون سچویشن کیوں نہیں کہتے؟ ون ون سچویشن اس طرح ہے کہ جو پہلا ون ہے وہ آپ کے ملک کی انفرادی ون ہے، اور ایک جو دوسرا ون ون سچویشن کا ون ہے وہ آپ کی انفرادی ترقی جب ہوگی تو وہ دنیا کی اجتماعی ترقی میں آپ کا حصہ ہوگا۔ تو اس پہ جب پریزیڈنٹ شی جی پنگ صاحب جگہ جگہ پہ ایک بات کہتے ہیں کہ جی یہ سب کے لیے ون ون سچویشن ہے، تو انفرادی ترقی اور انفرادی ترقی جب ہوتی ہے تو وہ اجتماعی ترقی کی طرف وہ کیسے کنٹریبیوٹ ہو رہا ہے، وہ سارے کے ساری چیزیں جو ہیں اس کانسیپٹ کے اندر ہیں۔ اسی کانسیپٹ کے اندر جب ہم گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز یا گلوبل سویلائزیشن انیشیٹیو یا ابھی گلوبل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بھی انیشیٹیو آ گئے ہوئے ہیں، آئی ٹی انیشیٹیوز بھی آ گئے ہوئے ہیں، اور گلوبل سیکیورٹی انیشیٹیوز کو جب ہم لیتے ہیں تو یہ سارے انیشیٹیوز کیا ہیں؟ یہ سارے انیشیٹیوز بیسیکلی اس کامن گول کی طرف بڑھنے کا ایک رستہ ہے۔ اچھا، اور یہ بڑے لوگوں نے مجھ سے بات کی کہ جی یہ رستہ کبھی کسی نے ٹرائی کیا ہے کہ جو اس رستے کے بارے میں آپ لوگ اتنا مطلب ہمیں کہتے ہیں، جو ہم ایکسپرٹس ہیں ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا اس رستے کو کسی نے ٹرائی کیا ہے جس پہ ہم ان کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں؟ تو بالکل، یہ جتنے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹیو ہو جائے یا گلوبل سویلائزیشن انیشیٹیو ہو جائے یا گلوبل سیکیورٹی انیشیٹیو ہو جائے، یہ سارے انیشیٹیو جو ہیں یہ چائنا نے سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کیے ہیں،
اس کے بعد انہوں نے اپنے اوپر اپلائی کر کے ٹیسٹ کر کے اس کے بعد ان انیشیٹوز کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا تو خالد صاحب اب دیکھیے جیسے ابھی ہم ذکر بھی کر رہے ہیں اور ابھی حال ہی کی بات ہے, کچھ اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا کہ بھارت جو ہے وہ اس بات پہ بغلیں بجا رہا ہے کہ جی میں دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک بن گیا ہوں, اور اس میں خیر اس کے اپنے کچھ اور بھی ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں, لیکن دیکھا جائے تو آبادی کا بڑا ہونا تو کوئی کمال نہیں ہے, کیونکہ آبادی اگر بڑی ہے اور وسائل آپ کے پاس کم ہیں یا وسائل جو ہیں وہ مس مینج ہیں تو وہ تو سوائے غربت کے اور کیوس کے اور کچھ بھی آپ دنیا کو دیں گے نہیں. لیکن چین کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی اگر دنیا میں سب سے زیادہ آبادی رہی ہے تو اس نے 80s میں ہی وہ ایک ون چائلڈ پالیسی اگر وہ نہ لے کے آتا تو آج شاید کوئی بھی چین کے قریب نہ ہوتا آبادی کے لحاظ سے. تو یہ بھی تو ایک ویژن ہمیں نظر آتا ہے چینی قوم کی لیڈرشپ میں, اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں, کہ انسانی آبادی اور وسائل کی منصفانہ تقسیم, یا یہی وہ کانسیپٹ ہے جس آگے چل کے کہتے ہیں کہ جدت کے ساتھ اب ہمیں موجودہ لیڈرشپ میں نظر آ رہا ہے. جی پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ون چائلڈ پالیسی تھی چائنا میں وہ ایک خاص وقت کی اور ایک خاص انوائرمنٹ اور ایک خاص اس میں تھی. اب وہ ون چائلڈ پالیسی ختم ہو گئی ہے. اور اب اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں 1949 کی طرف چلے جائیں جب کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ چائنا میں برسر اقتدار آئی تو وہاں پہ بہت ساری تبدیلیاں ہوئیں اور جس میں ون چائلڈ پالیسی بھی لائی گئی. اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ پچھلے دنوں میں چائنا میں تھا تو وہاں پہ کمیونسٹ پارٹی کا جو ایک میوزیم ہے وہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ 38 قسم کے جھنڈے لگے ہوئے تھے. تو جو ہمارے گائیڈ تھے انہوں نے ایکسپلین کیا, انہوں نے بتایا جی جب کمیونسٹ پارٹی برسر اقتدار میں آئی تو انہوں نے چائنا کا نیا جھنڈا بنانے کے لیے مختلف سجیشنز مانگی تو 38 جھنڈے فائنلائز ہوئے اور ان 38 جھنڈوں میں سے ایک یہ جو پریزنٹ جھنڈا ہے اس کو فائنلائز کیا گیا. تو پھر انہوں نے اس کا ایک ریزن بھی بتایا. انہوں نے کہا جی کہ بہت سارے جھنڈوں کے درمیان میں لکیر تھی تو وہ لکیر کو اس وقت کی کمیونسٹ پارٹی کی لیڈرشپ نے اس لیے ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا جو لکیر ہے یہ ایک ڈویژن کی نشانی ہے, یہ چیزوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی نشانی ہے. تو ہم تو آنے والے دنوں میں چائنا کو اکٹھا کر کے چلنے کے لیے ہیں تو ہم نے اس کے اندر لکیر نہیں رکھنی جھنڈے کے اندر. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1949 کی بات. تو 1949 سے ہی جو کمیونسٹ پارٹی کا ویژن تھا وہ ایک انکلوسیونیس والا تھا اور اس وقت کے جو 38 ڈیزائنوں میں نے وہاں پہ دیکھے تقریباً 20 ڈیزائن ایسے تھے کہ جن کے اندر لکیر تھی اور اس وقت انہوں نے وہ ایکسیپٹ نہیں کی. تو ویسے سامعین کے انٹرسٹ کے لیے میں یہ بتاؤں کہ جو چائنا کا جھنڈا ہے اس کا مطلب کیا ہے. اس کے اندر جو لال رنگ ہے وہ بیسیکلی اس خون کو یا اس بلڈ کو ظاہر کرتا ہے جو کہ چائنیز لوگوں نے اوور دی پیریڈ آف ایئر اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے دیا. اس کے اندر جو آپ کو نظر آتا ہے ایک بڑا سٹار ہے اور اس کے ارد گرد جو چھوٹے سٹارز ہیں جھنڈے میں, جو بڑا سٹار ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کو ظاہر کرتا ہے اور جو چھوٹے سٹارز ہیں وہ باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ظاہر کرتا ہے کہ جی کمیونسٹ پارٹی کے ارد گرد باقی ساری پارٹیاں جمع ہیں, اس بات پہ متفق ہیں کہ ہم لوگ آپس میں مل کے آگے چلیں گے. اور جو یلو رنگ ہے وہ بیسیکلی ظاہر کرتا ہے یلو ریس کو کہ چائنیز کو کسی زمانے میں یلو ریس کہا جاتا تھا, وہ اس یلو کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ جو انکلوسیونیس کی بات ہے یہ نئی نہیں ہے. یہ آپ کو ساری بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ 1949 سے کمیونسٹ پارٹی کی وہ جس طرح کہتے ہیں نا گھٹی میں یہ بات چلی آ رہی ہے کہ ہم نے چائنا کو اکٹھے ساتھ لے کے آگے چلنا ہے. اور وہی چیز ابھی جب بیلٹ اینڈ روڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کو ساتھ لے کے چلنے کی بات ہوتی ہے. اب جہاں تک بھارت کی بات ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کو اس بات پہ خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی اتنی پاپولیشن
دنیا میں سب سے آگے نکل گئی ہے اور بھارت کو اس بات کی پریشانی ہے. ایک طرف تو بھارت نے ابھی تک بیلٹ اینڈ روڈ کے پروگرام کو جوائن نہیں کیا, لیکن بھارت کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے 20 سال 30 سال یا 50 سال میں بھارت کی اکانومی جو ہے وہ بالکل ڈاؤن دی ڈرین چلی جائے گی, کیونکہ وہ کسی قسم کے انیشیٹو کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ بننا چاہتا ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ ابھی G20 کے اجلاس میں بھارت نے ریسنٹلی ایک اسپائس روٹ کا آئیڈیا پیش کیا. یہ اسپائس روٹ یہ وہ روٹ ہے جو کہ واسکو ڈی گاما نے جس سے انڈین سب کانٹیننٹ کو ڈسکور کیا تھا. مطلب سر سوری آپ کی بات کرتی ہوں, نواں کچھ بھی نہیں ہے. جی نیا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ان کو پریشانی ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنے آپ کو بڑا پاور شو کر رہے ہیں, دوسری طرف ان کو اس بات کی پریشانی ہے کہ ہمیں اتنی ہماری پاپولیشن ہو رہی ہے اور ہماری فارورڈ پلاننگ نہیں ہے کہ آج سے 20 سال 30 سال یا 50 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک پرانی بوتل میں دوبارہ سے وہی کوئی نیا مسالہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو اسپائس روٹ کا نام دے کے. لیکن جلد اور دیر بھارت کو یہ بات ریئلائز ہو جائے گی کہ امریکہ کے کہنے میں اور کچھ اور ممالک کے کہنے پہ شاید وہ اتنے بڑے سٹیپس لے رہے ہیں, لیکن جو چینی صدر کی بات ہے کلیکٹیونیس کی, بہت جلد بھارت کو سمجھ آ جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس بات کو سمجھ کے چین کے ساتھ اس ساری چیز میں شامل ہو جائیں تو ان کو آنے والے 30 40 یا 50 سال کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں کا بھارت کا رجیم اس قسم کا ہے جو کہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور باقی سب کو غلط سمجھتے ہیں, اور اسی زوم میں میرے خیال میں ان کو بہت جلد سبق مل جائے گا کہ وہ لوگ غلط ہیں. اب ہم آتے ہیں واپس چین کے اوپر کہ چین کا میں نے آپ کو 1949 کی مثال اس لیے دی کہ آپ 1949 میں تو اس ٹائم پہ تو BRI بھی نہیں تھا, کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا کانسیپٹ بھی نہیں کسی نے سوچا تھا, لیکن کلیکٹیونیس کا کمیونسٹ پارٹی نے یہ کمیونسٹ پارٹی کا جو 1949 1950 میں جیسے جیسے ان کا وہ مضبوط ہوتا گیا, ان کے تھیمز بنتے گئے, ان کا کانسٹیٹیوشن بنتے گئے, اس کے اندر شروع سے ہی کلیکٹیونیس کی بات تھی. اسی کلیکٹیونیس کی بات نے پچھلے تقریباً 76-77 سالوں میں چائنا کو اکٹھا رکھا ہوا ہے, چائنا کو ایز اے ون نیشن رکھا ہوا ہے, اور چائنا نے اتنی ترقی کی ہے. اور ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے 2022 میں چائنا نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ اپنی میجورٹی آف لوگوں کو انہوں نے غربت کی لکیر سے بھی باہر نکال لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چائنیز ویژن ہے وہ ایک دنیا کے لیے ایک ڈائریکشن ہے, اور اگر پاکستان بھی کیونکہ اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے چائنا کا, اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے خاص طور پہ جو کووڈ آیا جس وقت ہماری اکانومی بالکل بیٹھ گئی تھی کیونکہ ہماری ایکسپورٹس بند ہو گئی تھیں. انفارچونیٹلی ہماری ساری ایکسپورٹس کی اورینٹیشن ویسٹ کی طرف ہے, اور ویسٹ کی طرف جہاز جانا بند ہو گئے تھے کووڈ سچویشن میں, تو ہمیں بہت نقصان ہوا. لیکن اب پاکستان نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ ہمیں اپنی ریجنل کنیکٹیویٹی کو بڑھانا ہے. یہی ریجنل کنیکٹیویٹی لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں بڑھائی, وہ اس لیے نہیں ہم بڑھا سکے کہ سینٹرل ایشیا میں اور لینڈ لاکڈ کنٹریز میں وہ روڈ انفراسٹرکچر یا وہ انفراسٹرکچر نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی تجارت کا رخ اس طرف کر سکتے. لیکن اب جب کہ لینڈ لاکڈ کنٹریز لینڈ لنکڈ کنٹریز بن گئے ہیں تو اب ہماری تجارت کا رخ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سینٹرل ایشیا کی طرف حجم بہت بڑھ گیا ہے. صرف میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے برادر ممالک میں ازبکستان کے ساتھ ہماری تجارت آج سے 2-3 سال پہلے تقریباً 20-30 ملین ڈالر کی تھی, جو کہ آج جو ہے وہ تقریباً 120 ملین ڈالر پہ چلی گئی ہے. تو یہ سارے ثمرات جو ہیں یہ سی پیک کے ہیں یا BRI کے ہیں, تو اس کے اندر کلیکٹیو جو ہے فائدہ بھی ہے اور انفرادی فائدہ بھی ہے. بالکل ٹھیک سر, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت اور تجزیہ اور معلومات کا. جی بہت شکریہ.
جی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے سینئر تجزیہ کار خالد تیمور صاحب، اور بات جہاں سے ہم نے شروع کی تھی اس کا اختتام بھی اسی نوٹ پہ ہوا کہ یہ جو کلیکٹیونیس ہے، انکلوزیونیس ہے، اجتماعیت جو ہے، یہ بہت ضروری ہو گئی ہے اب. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے کچھ ہی وقت پہلے کی بات ہے، ابھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں جی کوئی بہت زمانوں پہلے، یا اب کوئی ہم اسپینش فلو کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کووڈ کی بات کر رہے ہیں جو کہ 2019 کے اواخر سے لے کے اور ابھی اس سال کے اوائل تک جو ہے اس نے دنیا کو ایک مصیبت میں ڈال رکھا تھا. طرز معاشرت اور معیشت پوری طرح سے تبدیل ہو کے رہ گیا ہے. اور میں تو یہی سمجھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ایک دنیا جو ہے وہ کووڈ سے پہلے کی تھی اور ایک کووڈ کے بعد کی ہے. اور کووڈ جو تھی وہ واقعتاً انسانیت کے لیے ایک ویک اپ کال ہی اسے کہا جانا چاہیے کہ اب بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے تمام تر وسائل کو اپنے تک محدود رکھ کے اور دوسروں کے وسائل پہ قبضہ کر کے کچھ اچیو کر سکتا ہے، تو وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ کوئی بہت ہی پریگمیٹک یا بہت ہی کوئی سسٹینیبل اپروچ ہے. جبکہ دوسری طرف اسی کووڈ کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ پیغام ہمیں ملا ہے جو کہ چین نے بھی ہمیں اس میں کر کے دکھایا ہے کہ ہمیں اگر مل کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے پائیدار ترقی کے سفر پر گامزن ہونا ہے تو اس کے لیے یہ تمام انگریڈینٹس بہت ضروری ہیں کہ اب یونیلیٹرلزم کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم نے ملٹی لیٹرلزم کی اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور جو ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے جو خط لکھا ہے امپیریل اسپرنگ انٹرنیشنل فورم کو، اس میں بھی انہوں نے اسی بات پر زور دیا تھا کہ دنیا میں بے مثال تبدیلیوں کے پیش نظر انسانی معاشرے کو متحد ہونا ہوگا اور کھلے پن اور شمولیت اور باہمی جیت اور تعاون کے جذبے کو فروغ دینا ہوگا تاکہ مشترکہ طور پر ایک بہتر دنیا کی تعمیر کی جا سکے. تو یہی میسج ہے اور یہی امپورٹنس ہے، یہی وقت کی ضرورت ہے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے پھر یہیں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں، مانگی اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں. ٹیک کیئر. خدا پامان.